रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं सब बहनें? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग सूरह बकरा की तफसीर कर रहे थे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है हमारा अभी बनी इसराइल के बारे में। और हमने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना कि बनी इसराइल जो है वो हमसे पहले वाली वो उम्मत है जो कि अल्लाह ताला की बड़ी महबूब और प्यारी उम्मत थी, लेकिन उन लोगों के जो अल्लाह ने उन पर एहसान किए, उन एहसानों का बजाय इसके कि वो शुक्रगुजारी करें, उन्होंने नाशुक्री भी की और मौजज़े देखकर वो मुकर भी गए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने पढ़ी हैं, अभी वाक़यात पढ़े हैं जिन पे अल्लाह ताला ने उनको जिन जिन चीज़ों से मना किया था उन्होंने वही काम किए। तो अभी हम आगे मज़ीद चलेंगे। हमारा रुकू नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया था, 82 आयत तक हमने पढ़ लिया था और अभी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा रुकू नंबर 10 जो है वो मुकम्मल हो जाए। इसमें बड़े ही अहम टॉपिक डिस्कस हुए हैं और ये वो टॉपिक हैं कि जिनको हमने खुले दिल से अपने ऊपर रख कर सोचना है और बड़ी ही अहम बातें हुई हैं। और जब मैं पढ़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि हम इंसान जो हैं, हम ये सोचते हैं कुरान पढ़ते हुए कि ये तो पहले वाली उम्मत के बारे में बात हो रही है, तो हमारा तो ज़िक्र कहीं पे नहीं है। लेकिन हमने ये नहीं भूलना कि उस उम्मत की जगह अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी यानी कि हमें दी है और ये सब चीज़ें हमने अपने ऊपर रख कर सोचनी है, क्योंकि कुरान पाक हम सब के ऊपर नाजिल हुआ है। कुरान पाक हमारी किताब है। अल्लाह ताला ने इसमें जितने भी अहकाम पुरानी अक़वाम के बारे में दिए हैं वो सब हमारे लिए भी हैं। अच्छा, इसमें जो है ना हमने अभी जो 82 आयत तक पढ़ा था, उसके बाद हम आज देख लेंगे 83 आयत। इस 83 आयत के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हज़रत मूसा को अहकामात दिए गए थे अपनी कौम को बताने के लिए, वो अहकामात यहाँ लिखे हुए हैं कि उनको ये दिया गया था, उनको ये कहा गया था। तो आपने गौर करना है कि हमें भी यही कहा गया है, क्योंकि जितने भी अंबिया आए थे ना वो शिरक नहीं लेकर आए थे कि आप शिरक कर सकते हैं। अलाउ नहीं किया था, किसी भी नबी ने अलाउ नहीं किया था कि शिरक कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि शिरक से मना किया गया। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हम देखेंगे। तो जब हम इस आयत को देखते हैं तो फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाज़ें कायम करना और ज़कात देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया। अब ये देखें, ये वो वर्ड्स हैं या वो अल्फाज हैं जो तौरात में बनी इसराइल को दिए गए थे। उनसे कहा गया था कि शिरक नहीं करना। सबसे पहली बात, हम वन बाय वन हर बात को देखेंगे और कुछ अहादीस भी देखेंगे। अब देख लें, पहली बात क्या की गई है कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना। तो बनी इसराइल ने क्या किया था? बनी इसराइल ने तो की थी इबादत, उन्होंने तो बछड़े की इबादत की थी। ठीक है, बुत बना डाला था और वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और फिर आगे दूसरी बात देख लें, उनसे क्या कहा गया था कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अच्छा, ये हमने ना बहुत जगहों पे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने अभी से एक माइंड में चीज़ रखनी है। आप जहाँ पे भी पढ़ेंगे ना आगे, तो आपने ये गौर करना है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद जिस हुक्म को दिया है वो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक है। वो कोई इबादत नहीं है, वो कोई सोसाइटी के साथ किया जाना, वो कोई उस तरह का फ़र्ज़ नहीं है हमारा, जैसे हज, नमाज, ज़कात, इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की दो बंदे यानी कि एक माँ और एक बाप, उनके दर्जे को बुलंद करने के लिए आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़ौरन अपनी इबादत या शिरक के बाद कहा है कि माँ बाप के साथ सलूक नहीं करना।
ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، احادیث کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ میرے احسن سلوک کے یعنی کہ میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ یہ مسلسل اس نے 3 بار یہی بات پوچھی کہ نہیں اس کے علاوہ میرے حسن سلوک کا سب سے بہترین حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا ذکر کیا کہ تمہاری ماں، اور جب اس نے آخری بار پوچھا تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ نہیں اس کے علاوہ میرے سب سے زیادہ اچھے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا کہ تمہارا باپ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا درجہ ماں سے نیچے ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ باپ جو ہے وہ بھی تمہارے اچھے سلوک کا حقدار ہے، کسی پڑوسی کا، کسی دوسرے رشتے کا، کسی اور انسان کا ذکر نہیں کیا، ماں کے فوراً بعد باپ کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ پتہ نہیں باپ جو ہے وہ کم سلوک کا حقدار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ ہی باپ کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ جنت کا دروازہ ہے تمہارا باپ، جو ہے نا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ تم اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو نا تو ہی وہ جنت کا دروازہ کھلے گا۔ ماں کو اگر جنت کہا ہے نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو باپ کو دروازہ کہا ہے، تو جب جنت تو مل جائے گی تو دروازہ کھلے گا، نہیں تو اندر کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو جنت کا دروازہ جو ہے وہ باپ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے دیکھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک حج کرنے کے مطابق، حج کرنے جتنا ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا تو صحابی نے کہا کہ اگر ہم 100 دفعہ اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھتے ہیں تو کیا اس کے دل میں یہ ہوا کہ کیا 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، کیا اللہ تمہیں وہ ثواب نہیں دے سکتا کہ تم جو 100 دفعہ اگر تم ماں باپ کو دیکھ لیتے تو تمہیں 100 دفعہ ثواب نہیں مل سکتا حج کا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ رکھا ہے، اور ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور ہم ٹھیک ہے ماں باپ کو ان کی غلطیوں کا احساس کئی بار دلانا پڑتا ہے اپنے الفاظوں سے، لیکن بہترین الفاظ استعمال کیا جا سکتا ہے، ایز اے ہیومن بینگ ہم ان کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں بات کو کہ نہیں آپ سے یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ عزت اور احترام کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بڑا گناہ نہ بتا دوں کہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیں کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہی والی بات کی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور پھر والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی کہ اللہ کے بعد والدین کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ پھر آخر میں کہا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ یا ظاہر ہے جھوٹی گواہی دے کر کسی دوسرے انسان کو جھوٹے گناہ کی وہ سزا مل جاتی ہے، تو وہ کوئی بڑا جرم تو اس نے نہیں کیا ہوتا، لیکن جھوٹی گواہی کی وجہ سے وہ اس جرم کا جو ہے وہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک کہا گیا ماں باپ کے احترام کے لیے کہ جہاد پہ آپ جاتے ہیں نا، تو جب تک ماں باپ کی اجازت نہیں ہوتی تو آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ تو اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ بہت ساری آگے آیات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں پر بھی اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ چوتھی بات کون سی ہے کہ اسی طرح قرابت داروں یعنی کہ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کی گئی ہے۔ اب دیکھیں قرابت دار، رشتہ دار، اب جیسے ہم کسی غیر کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں پرائورٹی دی ہے کہ اگر ہر انسان اپنے ریلیٹیو کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے کہ ان کو ان کی مدد کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل آپ کی فیملی میں کوئی بہت زیادہ پور ہے، بیچارہ مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، تو سب سے زیادہ حقدار بنتا ہی وہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم سراؤنڈنگ میں اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھتے پھریں بھئی سب سے زیادہ حقدار کون ہے ہماری زکوٰۃ کا، ہمارے صدقے کا، تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں دیکھیں، اگر ہر کوئی اپنے ریلیٹیو میں ہی دیکھنا شروع کر دے تو مسئلے حل نہ ہو جائیں، ہر کسی کی اپنی فیملی کو ہی وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہترین جو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کی بات کی ہے، اور اس لیے کہ احسان کرنا جو ہے وہ اپنوں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ باتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل پہ لگتی ہیں تو بندہ کہتا ہے نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، یا میں نے اس کے ساتھ وہ ہمدردی اس طرح سے نہیں کرنی، اس نے فلاں ٹائم میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ لیکن کئی بار ہمیں اپنی اس جو ایک خیال ہوتا ہے اس کو مارنا پڑتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پہلے ہے۔ تو اسی طرح سے
آگے دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، پھر والدین کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد قرابت داروں کی، رشتہ داروں کی، اور یتیموں اور مسکینوں کی، یعنی کہ ایسے لوگ جن کے سر پہ ماں یا باپ کا سایہ نہ ہو، ان کے ساتھ بہترین سلوک کی بات کی ہے. اور اب آگے دیکھیے گا کہ آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، لوگوں کو اچھی باتیں کہنا. اب دیکھیں اچھی باتیں کیا ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، تم تو نماز نہیں پڑھتے ہو، تم تو کافر ہو، تم تو یہ ہو، تم آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اتنے ہارڈ لفظ استعمال کریں گے کسی کے ساتھ تو وہ آپ کے ان الفاظوں سے متاثر ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے گا یا کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دے گا؟ امپاسبل ہے. جو ہم اچھی بات کی ذکر کرتے ہیں نا، اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس شخص کو اتنا متاثر کر دیں، اتنے اچھے بہترین انداز میں اس سے وہ بات کہیں کہ وہ اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دے اور وہ اچھا کام کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے اس کو بات کہی جا سکتی ہے، اور بہترین چیز اور بہترین الفاظ جو ہیں یا بہترین ایڈوائس جو ہے وہ اسلام کی طرف بلانا ہے. اور اگر ہم کسی کو اس کی برائیاں گنوانے کے بعد اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ تو بالکل بھی نہیں کرے گا نا. ایک آپ خود اپنے پہ رکھ کے دیکھیں اور آپ تھوڑا سا سوچیں اس چیز کو، تو ایسے تو کوئی بھی اچھائی کی طرف نہیں آئے گا. لیکن ہمیں اپنے ورڈز کو، ہم نے اپنے آپ کو ہمبل رکھ کے وہ اچھی باتیں کہنی ہوتی ہیں. اچھی باتیں، اچھائی کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، بری چیزوں سے روکنا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرض ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جیسے آپ کسی کو ایڈوائز کر رہے ہو، بہترین بات بتا رہے ہو، فار ایگزامپل آپ کسی سے نماز پردے کی بات کر رہے ہو، تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم اپنی عبادتیں کرو، تم اپنی نمازیں پڑھو، تم ہماری فکر نہ کرو. تو دیکھیں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دوسروں کو اچھی باتیں کہنی ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ حکم دیا ہے کہ آپ دوسروں کو برائی سے روکو، دوسروں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں آگے بات جو ہے وہ ہے آخر میں جو میں نے عبادتوں کا ذکر کہا تھا. اب اس کے بعد ہے کہ نمازیں قائم رکھنا. اب یہاں پر نمازوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ساری جو ایک کہہ لیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ، اور اس کے بعد انسانوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا. اب تم یہ ساری چیزیں تم کرتے ہو نا، عمل صالح کر لیتے ہو جب، تو پھر تم نے صلاۃ قائم کرنی ہے، تم نے نماز قائم کرنی ہے. اور یہ ہم نے بالکل بھی نہیں بھولنا کہ نماز جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہم سے پہلی امت کو بھی کہا گیا تھا. یہ ہم جب احکام پڑھ رہے ہیں نا تو ہم نے مائنڈ میں کیا رکھنا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا ان کو کہا گیا ہے. مطلب نماز کا تب بھی ذکر کیا گیا تھا. نماز اس زمانے میں بھی جتنے انبیاء آئے انہوں نے یہ سب باتیں اپنی اقوام کو بتائی تھیں، اپنی جو امتیں تھیں، جو ان کی قومیں تھیں، ان کو یہ باتیں بتائی تھیں. نماز اس وقت بھی تھی. اب آگے دیکھیں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا. اب دیکھیں یہاں پہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے کہ جب ایک انسان اپنی پوری زکوٰۃ تو سال میں ایک بار نکالتے ہیں نا، آپ کی ارننگ جو ہے سال کی ارننگ اس کا 2.5% آپ نے دینا ہوتا ہے. اور اگر آپ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور آپ وہ زکوٰۃ اپنے ریلیٹیو کو دیتے ہیں تو اوبیسلی وہ اس کے کسی بہترین کام آئے گی. اور پھر اس کے بعد آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ جو کمائی ہے وہ صاف پاک ہوتی رہے گی، اس میں سے وہ صدقہ خیرات نکل گیا اور آپ کی وہ کمائی جو ہے وہ آپ کے لیے حلال، بہترین حلال ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک، میں آپ کو تھوڑی سی حدیث بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا تھا کہ جو اپنی کمائی کو بچا بچا کے رکھتے، اپنے سونے کو بچا بچا کے رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے گلوں میں وہ جو سونا انہوں نے بچایا ہوا تو وہ سانپ کی طرح ان کے گلوں میں لٹک رہا تھا اور ان کے توق بنا ہوا تھا. تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یعنی کہ ان کو اپنا مال نکالنا، کہ وہ سوچتے تھے کہ ہماری کمائی ہمارے لیے حق حلال ہے تو ہم اس کو دوسرے کو کیوں دیں. وہ بڑے ایک آپ کو معلوم ہوگا اگر ہم خلافت کا دور پڑھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کے خلاف جہاد کیا تھا. تو زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنا لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا ہے، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے احکام میں نے دیے تھے نا، یہ تمہارے چند لوگوں نے مانے تھے اور باقی لوگوں نے اس سے انکار کر دیا تھا، یعنی کہ ان کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کرتے ہی نہیں تھے، فالو ہی نہیں کرتے تھے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سیرت النبی میں معراج کا واقعہ پڑھا تھا نا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ جائیں اور اس میں تخفیف کروا کے لائیں، اس کو کم کروا کے لائیں، کیونکہ میری امت پہ بھی نمازیں
فرض تھی. تو مجھے پتہ ہے میں کیونکہ میری امت نے مطلب اس طرح سے وہ فالو نہیں کر سکے تھے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, تو آپ کی امت بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ گئے تھے گزارش لے کر, تو وہ کم ہوئی تھی اور کم ہوتے ہوتے وہ پھر 5 نمازیں رہ گئی تھیں. تو آپ اس سے بھی آئیڈیا لگا لیں کہ اس امت پر بھی یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھی ان کے اوپر بھی نماز فرض کی گئی تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اچھا یہ میں کیونکہ یہ ہمارے جو ٹاپک چل رہا ہے اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ, یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ ہماری پرسنل عبادتیں ہیں, یعنی کہ ان کا ثواب, ان کا فائدہ ہماری پرسنل اپنی ذات کو, ہمارے دنیا اور آخرت کو ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایسی چیزیں پہلے رکھی ہیں, انسانوں کے حقوق پہلے رکھے ہیں کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو جب تک نہیں کرتے ہیں نا تو آپ کی عبادتیں بھی آپ کے کام نہیں آنے والی ہیں. آپ کا سلوک آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, آپ بہترین اچھی آپ کہہ لیں کہ عبادتیں کر لیتے ہیں, دنوں کو راتوں کو جاگ کر لیتے ہیں عبادتیں, پھر اس کے بعد زکوٰۃ بھی کرتے ہیں, آپ حج عمرہ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کا اپنے والدین کے ساتھ سلوک بہترین نہیں ہے, اور آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کا تعلق آپ کا چل رہا ہے کہ بھئی فلاں نے یہ کر دیا, اب تو میں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی ہے, میں نے تو اس کو ملنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں بھی مل سکتے, لیکن قطع تعلقی کا تو کہیں بھی نہیں کہا گیا نا, قطع تعلقی سے تو منع فرمایا گیا ہے. تو ایک شخص ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنا دل جو ہے نا صاف کر لے, اپنا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دے کہ میرے ساتھ اگر کسی نے غلط کیا تو اللہ دیکھ لے گا اس کو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی بھی ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناانصافی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں. یہ سب چیزیں دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں کہ اپنوں کو فیور کیا جاتا ہے, دوسروں کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اور مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنے بہت سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے, ہر معاملے میں ٹانگ اڑا کر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر دیکھیں ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کی جو بات کی گئی ہے, ہمارے ہاں بھی اب اولڈ ایج ہوم بہت زیادہ بننے شروع ہو گئے کہ دھوکے سے بہت ساری سٹوریز ہم دیکھتے ہیں کہ دھوکے سے جو بچہ ہے یا بیٹے عام طور پہ وہ والدین کو لے کر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد دھوکے سے چھوڑ جاتے ہیں, اور وہ والدین اس خوش فہمی میں ان کا انتظار کرتے ہیں, زندگی اپنی آگے کی گزار دیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ہم سے بڑا پیار کرتا ہے, ہمارا بچہ تو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے, وہ آئے گا ہمیں لینے کے لیے. لیکن ہم ایسی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ اولادیں واپس نہیں آتی, یہاں تک کہ ان کی پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور کئی بار تو ان کو دفنا بھی دیا جاتا ہے, اور بہت ریئر ہوتا ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی لے کے جائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اولادوں کو بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ مکمل عمل کر لیں. جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا, سیم ہمیں بھی یہ احکامات ہے. آپ ان میں سے کوئی ایک بھی نکال لیں. کیا ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ نے شرک نہیں کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ شرک ایسی چیز ہے نا کہ شرک کرنے والے کو تو آپ کہنے کہ وہ پکا دوزخی ہے نا, اس کے اندر تو کوئی اور خیر جتنی بھی ہوتی رہے, اب یہ کفار لوگ ہیں, جتنی بھی خیر ہوتی رہے, لیکن جب تک وہ شرک نہیں چھوڑیں گے, وہ اچھے کام ان کی آخرت میں ان کو بدلہ نہیں ملے گا اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں نا ہم نے پہلے ایک حدیث بھی پڑھی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم سے لوگوں کو نکلوا رہے ہوں گے, اور لیکن 2 طرح کے لوگوں کو جہنم سے نکلوانے میں وہ نہیں نکلوا سکیں گے. ایک تو جس نے قرآن کو چھوڑا ہوگا, یعنی کہ قرآن کے اندر تو احکامات ہیں, قرآن کے اندر تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اپنی آخرت سنوارنے کا طریقہ ہے. اگر کسی نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے شرک بھی کیا ہے, یعنی کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی باقی لوگوں سے مانگتا رہا ہے, چاہے وہ بتوں سے مانگتا رہا ہو, چاہے وہ کسی بابے سے مانگتا رہا ہو, چاہے وہ کسی پتھر سے مانگتا رہا ہو, لیکن اس نے شرک کیا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہیلپرز ہیں, یہ ہماری درخواست وہاں تک پہنچائیں گے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نہیں نکالیں گے جو شرک کرتے ہیں. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم جو ہے وہ آیت نمبر 83 ہی کر پائے ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت بہترین آیت ہے, ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے, اس لیے میں اس کی آگے کی تفسیر ابھی اس ویڈیو میں نہیں کروں گی, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں دیکھ لیں گے. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو غلطیاں اب تک کی زندگی میں ہو گئی ہیں, اللہ وہ سب غلطیاں معاف فرما دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.